एकम ब्रह्मदित्यो नास्ति निह्नायेस्ति नास्ति नास्ति किंचन, वो ईश्वर एक है, दूसरा नहीं, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आयत और वेद इस बात पर दलालत करते हैं। अग्ने नया सुपता रहे आसमा विश्वानी देव यूनानी ब्यूदान अल्लाह संकट मोचन। ये अल्लाह तुम्हें हमें इस मुसीबत से बचा। जो मूर्तियों का सिलसिला शुरू हुआ है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से हुआ है। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग हैं और उनकी उम्मत ये जो मूर्तियों का पूजना उनका सिलसिला शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअन्त फ़स्तइन बिल्लाह। मुस्लिम संस्कारम अस्मल्लाम संकट मोचन अंधात्मा पर शांति असंभूति मुपस्ति यचित्यो यो पिम्मिमनस्तस्मदेवि सोडीसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ और तौसीफ जिन्होंने हम इंसानों को राह ज़लालत से हटकर रुश्द व हिदायत पर गामज़न होने के लिए, हिदायत के रास्ते पर आने के लिए इतनी बड़ी महफिल अल्लाह ताला ने हमें सजाने की हिम्मत और क़ुव्वत दी। और हम सब शबनम और सर्दी के मौसम में भी तकलीफ़ झेल कर और अपनी नींद को कज़ा करके इस महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ये नियामत है। मैं आप लोगों से चंद मिनट के लिए मुखातब हुआ हूँ। इस उन्वान पर बहस करना मुनासिब समझता हूँ कि तौहीद और शिर्क, कि तौहीद और ये शिर्क है क्या चीज़। अल्लाह ताला इंसानों को जन्नत और जहन्नम का फैसला इसी चीज़ पर करता है कि जो शख्स तौहीद पर अमल करेगा वो जन्नती है, और जो शिर्क जैसे बुराई में, शिर्क जैसे गुनाह में मलबूस हो जाएंगे वो शख्स जहन्नमी है। अब मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ कि शिर्क और तौहीद है क्या चीज़। तौहीद ये वहदा युहदो का मस्तर है, जिसका माना होता है कि अल्लाह ताला को एक मानना। तौहीद की अल्लाह ताला किस्में बता रहे हैं कि तौहीद 3 किस्मों से समझा जा सकता है। तौहीद की 3 किस्में हैं। तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफत। तौहीद रुबूबियत ये है कि पूरी दुनिया के इंसान अल्लाह ताला को तसव्वुर करे कि अल्लाह ताला की ज़ात कोई है और ये आसमान और ज़मीन का बनाने वाला कोई है। इसमें किसी भी फ़िरक़े का
اور کسی بھی مذہب کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سب مذہب اور سب فرقے کے لوگ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. توحید ربوبیت کو لے کر کوئی جھگڑا نہیں ہے. توحید اسماء و صفت، جیسے اللہ کا سمیع ہونا، اللہ کا بصیر ہونا، اس پر بھی لوگوں کی اکثریت لوگوں کا اجماع ہے. سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت موجود ہے. جھگڑا توحید الوہیت کو لے کر ہے. توحید الوہیت کو یہ سمجھیے کہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اسی کی عبادت کرنا، ڈائریکٹ اسی کی عبادت کرنا، یعنی اس کی عبادت کرنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں پکڑنا. جیسے میرے بھائیوں، یہ چیز ہمارے مسلم اور غیر مسلم مذہب اسلام اور غیر مذہب اسلام کے اندر، دونوں کے اندر دیکھا جائے تو یہ چیز ملیں گے آپ کو. ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن ہم کسی وسیلے کے ذریعے سے مانیں گے. ہم ان کی شکل اپنے سامنے رکھ کر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. آئیے میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر قوم کے اندر، ہر امتی کے اندر ایک نہ ایک رسول بھیجے ہیں، کوئی نہ کوئی نبی بھیجے ہیں، کوئی نہ کوئی اوتار بھیجے ہیں. تو ہمارے ہندو بھائی جو سناتن دھرمی ہے، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہوگا. اور یہ ذہن نشین کرنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہوگا. یہ ڈائریکٹ ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ہی بھیجا، بلکہ یہ دماغوں میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. دیکھیے کیسے. نوح علیہ السلام کے قوم کے درمیان کچھ اننے کے صالح بزرگ آدمی تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا، جب ان کی فوت ہو گئی، شیطان نے آ کر نوح علیہ السلام کے قوموں کو، نوح علیہ السلام کے لوگوں کو یہ ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالنا شروع کر دیا، اے نوح علیہ السلام کے قوم، تمہارے درمیان جو بزرگ تھے، نیک اور صالح آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے انتقال جب ہو گیا ہے تو تم اب کیا مانو گے؟ تمہیں کیسے ان کے بارے میں پتہ چلے گا؟ تم ان کو کیسے یاد کر سکتے ہو؟ شیطان نے ان کے دماغوں میں، ان کے کھوپڑی میں یہ بات ڈال دی کہ تم ایک کام کرو، ان کی مجسمے بنا لو، تم ان کی تصویر بنا لو، تم ان کی صورت بنا لو اور اس کو اپنے گھروں میں رکھو اور یاد کرو کہ یہ ہمارے قوم کے درمیان اچھے بزرگ انسان تھے، صالح انسان تھے. شیطان نے ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال دیے. نوح علیہ السلام کے قوم نے کہا ہم کیسے مجسمے بنا سکتے ہیں؟ شیطان نے راستہ بتایا کہ آپ ایک کام کیجئے، پہاڑوں کو کاٹیے، پتھروں کو کاٹیے اور ان کی شکل بنائیے، انہی جیسا شکل بنائیے اور آپ ان کی عبادت کیجئے. میرے بھائیوں، اسی طرح شیطان نے ان کو یاد دلانے کے لیے یہ دماغ دے دیا، یہ شاطرانہ چال ان کو سکھا دیے اور ان کے قوم کے اور امتی کے لوگوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر، پتھروں کو کاٹ کر مورتیاں بنانا شروع کر دیے. میرے بھائیوں، ان صالح اور بزرگوں کی، ان صالح اور بزرگ انسان کی تصویر بنانا شروع کر دیے اور ان کو اپنے گھروں میں رکھ دیے. شیطان نے پھر ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی، اچھا ایک کام کرو، تم صحیح سے اگر ان کو یاد کرنا چاہتے ہو تو تم ان کی عبادت کرنے لگو، تم ان کو ماننے لگو، ان کو پوجنے لگو. اور ویسا ہی کیا کہ انہوں نے اتنا تجاوز کیا، اتنا غلو کیا کہ ان کو یاد کرنے کے لیے بنایا لیکن ان کی عبادت بھی کرنا شروع کر دیا، ان مورتیوں کی عبادت بھی کرنا شروع کر دیا. میرے بھائیوں، پتہ چلتا ہے یہ جو مورتیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہوا ہے. وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں اور ان کی امت یہ جو مورتیوں کا پوجنا ان کا سلسلہ شروع کیا ہے. میرے بھائیوں، اگر آج آپ ان سے سوال کریں کہ یہ کیا آپ کا حقیقی خدا ہے تو ضرور آپ سے کہیں گے کہ نہیں، یہ حقیقی خدا نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ کو یاد کرنے کے لیے ان کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. وہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ اصل معبود ہے. تو انہوں نے بھی ایسا کام انجام دیا اور وہیں سے مورتی کی پوجا شروع ہوئی. ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ
پیشین گوئی کی، اے میری امتیوں، بنی اسرائیل جس طرح 73 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹیں گے، اور ایک فرقہ جنتی ہوں گے، باقی 72 فرقہ جہنمی ہوں گے۔ تو کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو بالکل اسی ٹائپ کے اور اسی جیسا کھوپڑی اور عقل لے کر کام کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، ہم ان سے بیٹا بیٹی مانگتے نہیں ہیں، بلکہ ہم ان سے فریاد کرتے ہیں۔ یہ سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ان کا بھی ڈائریکٹ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہم کو دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے نبی آپ مجھے تھوڑی سی نصیحت کر دیجئے، مختصر سا نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں، اے آدمی سنو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے، جب بھی کوئی چیز مانگنا ہو تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا۔ اذا سألت، جب مانگنا ہو تو ڈائریکٹ، فاسأل اللہ، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا۔ اور جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے مدد کی، اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تمہیں، اذا استعنت فاستعن باللہ، تو ڈائریکٹ اللہ سے مدد طلب کرنا، کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں، کوئی سیڑھی نہیں۔ تو ایک حساب سے دیکھا جائے کہ سب نے اپنے دھرموں کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے، اور اس چیز سے کوئی محفوظ ہے ہی نہیں۔ شری کرشن جی نے تو یہی کہا تھا، یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتے بھارتا، جب جب دھرم کے اندر گلانی ہوں گے، جب جب دھرم کے اندر لوگ بگاڑ پیدا کریں گے تو آدھرمی لوگ ترقی کریں گے، ہر دھرمی کرنے پر آدر دھرم کے لوگ ترقی کریں گے۔ دھرم کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوگا، دھرم پریورتن جب کریں گے تو لوگ آدھرمی جو لوگ ہیں وہ ترقی کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب نے اپنے دھرم کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ توحید، ربوبیت میں کوئی جھمیلا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اور اسماء و صفات کو ماننے پر اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن الوہیت کو ماننے میں جھگڑا شروع ہوا ہے۔ اب اگر ہم اور آپ توحید کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ توحید کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جب ہم اور آپ توحید کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لے آنا ہے، توحید ربوبیت پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، جیسے اللہ تعالیٰ انسان کے مثل نہیں ہے، انسان کے دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی مثال رکھتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثال کوئی چیز ہے ہی نہیں، ان کی مثال یعنی ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہاں آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں وہ سمیع البصیر کہا گیا ہے کہ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، لیکن کیسا دیکھنے والا ہے، کیسا سننے والا ہے، ہم اور آپ اپنے سے اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہم اور آپ اس کو ہماری جیسا نہیں بتا سکتے۔ میرے پیارے ساتھی، اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مختلف مذاہبوں میں میری مثالیں ملیں گی، مختلف مذاہبوں میں میرے قول ملیں گے، مختلف مذاہب میں میری علامتیں ملیں گی۔ جس طرح کے اسی کو کہا گیا ہے کہ نہ تسیہ پرتیما، اس کا کوئی فوٹوگراف نہیں، اس کی کوئی چھبی نہیں، اس کی کوئی مورتی نہیں۔ بتائیے یہ آیت اور بید دلالت کرتے ہیں کہ نہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی نہیں ہے، اس جیسا آدمی کوئی نہیں ہے، اس جیسا انسان کوئی، اس جیسے یعنی صفات میں، اسماء و صفات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ منتر اس پر دلالت کرتے ہی کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو گنیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ اخلاص کے اندر کہ قل هو اللہ احد، اے لوگو، اے میرے اللہ تعالیٰ محمد سے کہہ رہا ہے، محمد اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ایکم برہمادتیو ناست نہنایست ناست ناست کنچن، وہ ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں، ذرا سا بھی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ آیت اور بید اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نہیں، اس بات پر ملتے جلتے ہی یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، یہ سورہ اخلاص کی آیت آخری آیت میں کہہ رہے ہیں کہ آخری آیت کے سیکنڈ لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی عورت سے جنا نہیں ہے، کسی
مرد سے جنا نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کوئی ماں ہے. اسی کو ویدوں میں کہا گیا نہ کاس یہ کسکیجا جنیتا نہ کدیپا، وہ ایشور ایسا ہے جس کے برابر کوئی نہیں ہے، یعنی اس کا نہ کوئی ماں ہے اور نہ اس کا کوئی باپ، وہ کسی سے پیدا ہی نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. وہ ذات تو تمام چیزوں سے بری ہے، وہ ذات تو تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے، وہ ذات تو تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے. دنیا میں اس کی مثال کوئی ہے ہی نہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی صفات یہ بیان کر رہے ہیں. جس طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اسی کو دے وسیع، وہ بہت بڑا مہان ہے، یعنی الرحمن الرحیم. ساری چیز خلاصہ بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات آپ کو ہر دھرم کے اندر کچھ نہ کچھ ملیں گے. جس طرح ہم اور آپ قرآن میں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کو ویدوں میں کہا گیا کیا گنے نیا سو پتا رہے آسما بسوانی دیو ایونان بیودان. اے ایشور تو ہمیں سیدھے پتھ کی طرف چلا، اے ایشور تو ہمیں سیدھے مار کی طرف چلا اور نہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے. جب ابراہیم نے اپنے اولاد سے کہا تھا وَجْنُبْنِي يَا بَنِيَّ أَن تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے بیٹو شرک مورتیوں کی پوجا مت کرو، بتوں کی پوجا مت کرو. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ویدوں میں یہ کسی نہ کسی شکل میں اس میں لکھ ڈالے ہیں اور آج بھی یہ لفظ موجود ہے اندھاتم پرویشانتی اشمبھوتی مپستے، یعنی جو بھی شخص اللہ کو چھوڑ کر پراکرتک چیز یعنی اللہ کا بنائی اللہ تعالیٰ کا بنائے ہوئے چیز جس کو ہم اور آپ قدرتی چیز کہہ سکتے ہیں، جیسے آسمان اور زمین، چاند اور سورج کو پوجتے ہیں، وہ سراسر کفر میں سراسر گنہگار ہے. جو شخص یعنی پراکرتک چیزوں کو پوجتے ہیں، چاند اور سورج پیڑ پودوں کو پوجتے ہیں، اللہ کے ڈائریکٹ بنائے ہوئے چیزوں کو پوجتے ہیں، وہ شخص گنہگار ہے. اور ویدوں کے الفاظ دوسرے منتروں میں بھی کہا ہے، دوسرے منتروں میں کہا ہے کہ جو سنسارک چیزوں کو پوجتے ہیں، جیسے انسان اپنے ہاتھ سے پتھر بناتا ہے اور پتھر کو کاٹ کر مورتی بناتے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں انسان اپنے ہاتھ سے جو چیزیں بناتے ہیں، ٹیبل وغیرہ بناتے ہیں، کرسیاں وغیرہ بناتے ہیں، انسان اپنے ہاتھوں سے جو بھی چیز بناتے ہیں، ان تمام چیزوں کو پوجنے والا گنہگار ہے، یہ ویدوں میں کہہ رہے ہیں. لیکن ہمیں تو کسی سے الجھنا نہیں ہے، ہم آپ کو صرف آپ کے لیے بتا رہے ہیں، دوسروں کو نصیحت نہیں کر رہے ہیں. آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود دوسرے دھرموں سے ملتا ہے کہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد نہیں ہے. لوگوں، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں، اللہ تعالیٰ ہر پہ مستثنا الا لا کر 4 قسم کے لوگوں کو الگ کر دیا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے حق پر جمے رہتے ہیں. یعنی سب سے پہلے جو آپ کا کام آیا ہے وہ آمنو کا لفظ قرآن میں موجود ہے، آمنو کا لفظ حدیثوں میں موجود ہے. سب سے پہلے آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں. آپ کو چاہیے دھوپ، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، اللہ کو کیا دماغ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ پاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو عقل ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے، کبھی اولاد چھین کر کبھی کھیتوں میں نقصان کر گئے. تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ پر پہلے بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پہلے آپ یقین رکھیے، اس کے بعد کوئی عمل آپ کو کام میں آئے گا. اب یہ توحید کی مختصر سی تعریف ہوئی. اب آتے ہیں شرک کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو بھی ماننا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنا. آپ ڈائریکٹ اور ظاہری طور پر جو عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، آپ انہی کو مشرک سمجھتے ہیں، آپ انہی کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن نہیں، آپ کے اندر بھی کچھ شرک کے الفاظ اور شرکی الفاظ اور شرکی اعمال بھرے ہوئے ہیں. میں ان تمام باتوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں میرے بھائیوں. شرک کرنے والوں کو مشرک کہا گیا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو مانتے اس کو مشرک کہا گیا ہے. اور جب بھی شرک کی تعریف آپ کریں گے اس میں قرآن کی ایک آیت ہے جو سارے لوگ مقررین حضرات
اور سمجھانے والے مفسرین کرام نے جب شرک کا عنوان شروع کیا ہے، کوئی رائٹر اگر شرک کے موضوع کے تحت اگر بات کوئی لکھی ہے، کوئی مجموعہ جمع کیا ہے، تو سب سے پہلے لقمان کی اس اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی اس آیت کو نقل کیا ہے کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بھی بیان فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. ان میں سب سے پہلے جو آپ نے گناہ بتایا، سب سے پہلا جو گناہ آپ نے بتایا وہ گناہ کا شرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اب شرک کو کیوں اتنا بڑا گناہ قرار دیا؟ شرک بہت بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے. بہت بڑے بڑے گناہوں میں اور بھی بہت سارے قسم کے گناہ ہیں. چوری کرنا، زنا کاری کرنا، ڈکیتی کرنا، لوٹ مات کرنا، کسی کو قتل کرنا، زبردستی کسی کا مال چرانا، ہڑپنا، کسی کی زمین و جائیداد پر زبردستی قبضہ کر لینا، اپنی طاقت کا دوسرے پر استعمال کرنا، اپنی طاقت کا غلط میس یوز کرنا. میرے بھائیوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرک کو یہاں سب سے پہلے کیوں بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کی دوسری آیت میں نقصہ کھینچتا ہے، ان اللہ لا یغفر ایشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے لوگو، میں اگر چاہوں تو اپنے رحم و کرم سے تمہارے باقی گناہوں کو معاف کر دوں گا. میں معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہوں. یہاں ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے، اللہ چاہے تو اپنے رحم و کرم سے تمہاری چوری، تمہاری ڈکیتی، تمہاری سینہ جوری کو معاف کر سکتا ہے. لیکن آپ کہیں گے ہم ڈکیتی بھی کریں گے، چوری بھی کریں گے، نماز پڑھیں گے، ہم اپنی ماں بخشش طلب کر لیں گے، ہم اپنے آپ کی بخشش کرا لیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن نہیں، اے انسانوں، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رحم و کرم سے معاف کر سکتا ہوں. تمہارے نماز پڑھنے کے بدولت معاف نہیں کر سکتا ہوں، تمہارے روزے رکھنے کے بدولت معاف نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے، شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. آپ دنیا بھی مثال لے لیجئے، ہم میں سے بہت لوگ ہیں کہ آقا بنے ہیں، مالک بنے، اور ہمارے گھر میں کوئی مالک یا کوئی غلام کام کر رہا ہے، ہمارے گھر میں کوئی غلام کام کر رہا ہے، آپ اس کو مزدوری دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا فلا کام کرنا، اتنا کام کرنا. لیکن وہ غلام اگر آپ کا کام نہ کریں اور دوسروں کے کام کریں اور آپ کے گھر میں رہے، آپ کے بستر پر سوئے، آپ کے چٹائی پر بیٹھے اور آپ سے ہی جرمانہ وصول کریں، آپ سے اپنا وصول اور تنخواہ لے، تو کیا آپ اس کو بخشیں گے؟ آپ جب ایک بندہ کو نہیں بخش سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے بخش سکتا ہے جبکہ اس نے ساری دنیا کا پالنہار ہے، آسمان و زمین کا رچنیتا اور رچنکار ہے. میرے بھائیوں، اس اللہ کو کیسے برداشت ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے. اور ایک بات سنیے، جو بھی زیادہ معبودوں کو مانتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو شرک کی اعمال اور شرک کے الفاظ سے ان کے گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ہم اور آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی اللہ کیوں ہے؟ 2-3 اللہ ہوتے، ہمارے پاس ایک کرتا آتا ہے 2 کرتا آ جاتا. ہمارے پاس ایک بہت بڑا محل ہے، 2 اللہ ہوتے تو ہمارے پاس 2 محل ہوتے. بہت لوگ سوال کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 اللہ ہوتے، 3 اللہ ہوتے، اگر پھسیا والوں کو کسی دن دھوپ کی ضرورت پڑے اور رانی پترا کے لوگوں کو بارش کی ضرورت پڑے، رانی پترا والے بھی چاہ رہے کہ اللہ بارش برسا دے اور پھسیا والے چاہ رہے کہ اللہ دھوپ نازل کر، دھوپ برسا، تو اللہ تعالیٰ کیا نازل کرتے؟ 2 اللہ اگر ہوتے تو کہتے کہ نہیں، آج میں پھسیا والوں کی بات سنوں گا، بارش برساؤں گا. اور دوسرا اللہ کہتے نہیں، آج میں تو رانی پترا کی بات سنوں گا کیونکہ رانی پترا بھی بہت دن سے دھوپ کی طلب میں ہے. اور وہ دوسرا اللہ کہتے نہیں، پھسیا والے بارش کی طلب کرتے ہیں. تو اللہ کے درمیان جھگڑا ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک. میرے پیارے ساتھیوں، اور میں آپ کو ایک بہت بڑا دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں. منوس مرتی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. کسی زمانے میں 3 آدمی سفر کر رہے تھے کسی دریا کا یا ندی وغیرہ سمندر کا. اس میں ایک مسلمان تھا اور ایک عیسائی تھے اور ایک ہمارے ہندو بھائی سناتن دھرمی ہو یا آریتن دھرمی ہو، جو بھی ہو،
سفر کر رہے ہیں، ایسا ہوا کہ کشتی بیچ ناؤ میں ڈوبنے لگی، کشتی بیچ دریا میں ڈوبنے لگی۔ جو مسلمان اس پر سوار تھا اس نے اللہ سے کہا، اللہ اسم اللہ سنکٹ موچن، یہ اللہ تمہیں ہمیں اس مصیبت سے بچا لیں۔ مسلمان کو بچا لیا گیا۔ جو عیسائی تھے وہ یہ سوال کیا اللہ سے کہ وہ مائی گاڈ پلیز ہیلپ می، آئے اس بار تم میری مدد کر، تم میری ہیلپ کر۔ عیسائی کو بھی اس کے رب نے بچا لیا، اللہ کو اس کے رب نے بچایا، نہیں مسلمان کو اس کے رب اللہ نے بچایا اور عیسائی کو بھی اس کے رب نے بچا لیا۔ لیکن جو ہمارے زیادہ مورتیوں کو زیادہ معبودوں کو ماننے والے بھائی تھے، اس نے آواز لگائی کہ برہما برہما مجھے بچا لے۔ برہما بچانے کے لیے آ رہے تھے، اتنے میں ایسا ہوا اس نے برہما کا نام لینا چھوڑ دیا اور وشنو وشنو کہنا شروع کیا۔ اور جیسے وشنو وشنو کہنا شروع کیا وہ وشنو بچانے کے لیے آئے اور اتنے میں یہ وشنو کا نام لینا چھوڑ دیا اور یہ چلانا شروع کیا، ہے شنکر مجھے بچا لے، ہے شنکر مجھے بچا لے۔ شنکر بچانے کے لیے آ ہی رہے تھے، اس نے رام جی کا نام لینا شروع کر دیا، ہے رام جی مجھے آپ بچا لیجئے۔ رام جی اس کو بچانے کے لیے آ ہی رہے تھے، پھر اس نے رام کا نام چھوڑا اور سیتا جی کہنا شروع کر دیا۔ اور جیسے سیتا جی کہنا شروع کیا اتنے میں وہ آدمی زمین کے اندر غرق ہو گئے اور ڈوب گئے، ندی میں ڈوب گئے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پنرجنم ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن کچھ ہم لوگ مختلف دوسرے قاعدے سے مانتے ہیں کہ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور حساب و خطاب لے گا اور اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کے شکل میں ہی پیدا کرے گا، زندہ کرے گا۔ لیکن ان لوگوں کے درمیان یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص اچھا اعمال کیے ہوں گے، دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کو انسان کا جنم ملے گا، باقی لوگوں کو جو جیسا عمل کرے گا کوئی کتا بنے گا۔ ختم میرے بھائیو، یہی واقعہ ختم کر کے میں تقریر ختم کروں گا۔ تو میرے پیارے ساتھی، اس آدمی کو پنرجنم مل گیا، وہ انسان کے روپ میں سارے دیوی دیوتا جمع ہو گئے کہ تم نے دنیا میں اچھا اعمال کیے تھے، کیا ہوا؟ اس گئے کیسے مذاق بنانے آ گئے؟ مسلمان کو اس کے رب نے بچایا، عیسائی کو اس کے رب نے بچایا، اور آپ میرے اتنے معبود 33 کوٹی دیوی دیوتا ہونے کے باوجود آپ نے میری جان نہیں بچا پائی۔ برہما جی کہنے لگے آپ نے میرا نام لیا، میں بچانے کے لیے آ ہی رہا تھا، لیکن آپ نے وشنو کا نام لینا شروع کر دیا، تو میں سوچا جب تم نے میرا نام لینا ہی چھوڑ دیا میں کیسے بچاؤں؟ وشنو جی آپ نے کیوں نہیں بچایا؟ وشنو کہنے لگے میں بچانے کے لیے آ ہی رہا تھا، پھر وشنو کا نام لینا چھوڑ دیا اور رام جی کہنے لگے، شنکر جی کہنے لگے، آخر میں سیتا جی کا نام آیا، اے سیتا جی آپ نے کیوں نہیں بچایا؟ سیتا کہہ رہے میں ناری تو نر، میں استری تو پروش، میں تمہارے جسم میں کیسے ہاتھ لگا سکتی ہوں؟ اس لیے میں نے کچھ ٹائم لگایا کہ میں اپنے بال کٹا رہی تھی، مردانہ لباس پہن رہی تھی، زنانہ چولا اتار رہی تھی، عورت کی بھیس میں بدل رہی تھی اور مردانہ بھیس پہن رہی تھی، بال کٹا کر مردانہ شکل اختیار کر رہی تھی۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ تو ڈوب کے مر گیا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو میرے بھائیوں ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ آگے حیات باقی، ملاقات باقی، پروگرام میں اگر کہیں ہو تو آپ سے میری ملاقات ہو۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب تمام مسلمانوں کو شرک اور توحید کو سمجھنے کی توفیق عنایت بخشے، ہمیں سیدھے اور پتھ پر چلنے کی توفیق اور پر عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔